परवरदिगारे बहरों पर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, रोज़ाना क़याम सुबह में हम कुरान करीम की कम अज़ कम एक आयत पर बात करवाते हैं। अपने मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन से सीखते हैं कि कुरान करीम की ये आयत या कई आयत जो आज गुफ्तगू में आ रही हैं, उनके ताल्लुक़ से अल्लाह ताला क्या फ़रमा रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फ़रमा रहे हैं, और कुरान करीम की ये आयत हमसे क्या तकाज़ा कर रही हैं। हमें कुरान कैसा देखना चाहता है, हमें कहाँ देखना चाहता है, और कुरान करीम के आईने में जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो हमें अपना चेहरा कैसा महसूस होता है। ख़वातीन व हज़रात, हमारे मुल्क के जय्यद उलमा तशरीफ़ लाते हैं, हम इनके नहायत एहसानमंद हैं, ज़हमत फरमाते हैं और हमें कुरान करीम का इल्म पहुँचा देते हैं। आज हम सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 55 पर बात करवाएंगे। छोटी सी आयत, वज़क्किर, नसीहत कीजिए, फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये फ़ायदा पहुँचाती है, ये नसीहत कीजिए, ये मोमिनों को फ़ायदा पहुँचाती है। ख़वातीन व हज़रात, ये नसीहत, ज़िक्र, इससे क्या मुराद है, एक सवाल हम ये भी रखेंगे। कुरान करीम में ज़िक्र नसीहत के मानों में, ज़िक्र का ताल्लुक़ कई और मानों में भी आया है, लेकिन नसीहत के मानों में सूरह क़मर वलक़द यस्सरनल क़ुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर, अल्लाह ताला बार बार दोहरा रहा है कुरान करीम की इस आयत को सूरह क़मर में। क्या माना है इसके, वो भी हम पूछेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से। नसीहत पहुँचाई कैसे जाती है, नसीहत किस तरह हासिल की जाती है, और कुरान के ज़रिए नसीहत पहुँचाने के लिए दाई दीन का कुरान करीम पर दस्तरस उलूम कुरानी का जानना कितना ज़रूरी है। ख़वातीन व हज़रात, क्या नसीहत करने के मदारिज होते हैं, अंदाज़ मुख्तलिफ़ होते हैं, सामने वाले के अक़ली मयारात को भी जहन में रखना चाहिए। कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कलाम करो लोगों से उनकी अक़ल के मुताबिक। तो एक हकीमाना अंदाज़, एक शाइस्ता अंदाज़, वो क्या होता है दाई दीन का। हमारा दीन हमें क्या तालीम कर रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह एक नासिह को देखना चाहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारी बातें इस ज़ैल में आएंगी, सवालात उठाएंगे हम कि नसीहत हम पहुंचा रहे हैं और उसका जवाब हमें नहीं मिल रहा, नतीजा सामने नहीं आ रहा हमारी नसीहतों का, तो क्या इसकी फ़िक्र हमें होनी चाहिए। हमने अपनी बात कह दी, हक़ तक ला खड़ा करना अल्लाह का काम है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह ताला फरमा रहा है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है कि आप जिसे हिदायत देना चाहते हैं उसे हिदायत नहीं दे सकते जब तक कि अल्लाह नहीं चाहता, या जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा। ख़वातीन व हज़रात, अपनी बात को एक हसीन, शाइस्ता, दिलनशी अंदाज में कैसे पेश किया जाता है, ये भी हम जानेंगे मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब से। ख़वातीन व हज़रात, शेख साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, कौन आपसे वाकिफ़ नहीं। क़याम सुबह में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 11 बरस से आ रहे हैं और हम हमेशा शेख साहब से सीखते हैं। शागिर्द ख़ास मोहतरम डॉक्टर असरार अहमद साहब अलैहिर्रहमा, शेख साहब को खुश आमदीद कहते हुए
پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ زاریات اور آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اور نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ رکھیں ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے، پہلا سوال کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ مسلمان دوران حج میدان عرفات میں کب جمع ہوتے ہیں؟ 9 ذی الحج کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں سب سے زیادہ کس پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یا حضرت یوسف علیہ السلام کا، یا حضرت آدم علیہ السلام کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ شیخ صاحب، چھوٹی سی آیت، بڑے بڑے مضامین اس میں موجود ہیں۔ ذکر، وَإِنَّ الذِّكْرَ، اچھا یہ کہا کس سے جا رہا ہے؟ پہلے آپ یہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیراً۔ پہلی بات تو ہے کہ سورۃ الذاریات کے آخر میں یہ آیت کریمہ آ رہی ہے، اور اس سے قبل جو لوگ مخالفت حق پر کمر بستہ تھے ان کا ذکر کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم عطا ہو رہی ہے۔ یعنی پچھلا جو کلام کا سلسلہ ہے اس میں حق کی دعوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے اس کے انکار کرنے والوں کا ذکر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دلجوئی بھی فرما رہا ہے اور حضور نبی اکرم علیہ السلام سے مخاطبت فرما رہا ہے، وَذَكِّرْ، اور آپ تذکیر کیجئے۔ اس کا ترجمہ یاد دہانی کا بھی ہے، اس کا ترجمہ نصیحت کرنے کا بھی ہے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَ، اِنَّا کا لفظ آ رہا ہے، بے شک فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک یہ نصیحت کرنا، یاد دہانی کرانا، یہ تذکیر کی ذمہ داری کو ادا کرنا، یہ اہل ایمان کو نفع دیتا ہے۔ تو پہلی بات یہ مخاطبت حضور سے ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، جب حضور سے مخاطبت ہے تو حضور کی امت سے بھی ہے۔ اگر تذکیر کی ذمہ داری حضور کی ذمہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب آپ کی ختم نبوت کے بعد یہ تذکیر کی ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر بھی ہوگی۔ اچھا، اسی ذکر کے لفظ کو ایک اور انداز سے لیجئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ تو ذرا ایک اور نقطہ بھی ناظرین کرام کے سامنے واضح ہو جائے کہ ذکر کا جو ترجمہ ہے لغت کے اعتبار سے وہ ہے استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو حاضر رکھنا۔ یعنی جب ہم ذکر الہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرنے سے مراد دل میں اللہ کو حاضر رکھنا۔ جب دل میں اللہ کی یاد ہوگی تو زبان پر بھی ہوگی، جب دل میں اللہ کی یاد ہوگی تو وہ پورے وجود میں بھی ہوگی، اور بندہ مومن چلتا پھرتا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا پیکر نظر آئے گا۔ وہ لفظ ذکر بھی ذال کاف را سے بنا، اور جس کو ہم ذکر کہہ رہے ہیں، ابھی تذکرہ کا لفظ بھی آئے گا، ذکرہ کا لفظ بھی قرآن کریم میں ہے۔ یہ سارے جو الفاظ ہیں ان کا روٹ ورڈ یہی ذال کاف را بنتا ہے، جس میں وہ لفظ جو معروف ہم استعمال کرتے ہیں ذکر الہی وہ بھی اس سے بنا، اور اسی ذکر میں
یاد دہانی کا پہلو، دہرائے جانے کا پہلو اور نصیحت کا پہلو بھی شامل ہے۔ آپ نے آیت کریمہ ارشاد فرمائی، سورہ قمر میں 4 مرتبہ آئی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے اس قرآن حکیم کو، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو۔ پھر اس کے اور پہلو میں انٹرو میں آپ نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں کہ خطاب حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر تذکیر کا تقاضا ہم سے بھی ہے۔ دوسری بات، یہ نفع کیسے ہوتا ہے اس سے حاصل، یہ ذکر کا نفع کنہیں ملے گا، اور یہ جو تسلسل آ رہا ہے پچھلی آیات کے تسلسل میں کہ پہلے مخالفین کا ذکر آ رہا ہے جو کہ رد کر رہے ہیں، کہ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، آپ تذکیر کا عمل جاری رکھیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تذکیر کا عمل، یاد دہانی کا عمل، نصیحت کا عمل ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اس پر بھی آگے کلام ہو جائے گا۔ پھر یہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ آپ کے انٹرو ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کس ذریعے سے یہ تذکیر کے فریضے کو انجام دیا جائے، نصیحت کرنا، یاد دہانی کرانا، اس کے لیے ذریعہ کس شے کو بنایا جائے گا، اس پر بھی انشاءاللہ آگے ہم کلام رکھتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، تو شروع کر دیتے ہیں کلام ان تمام موضوعات پر۔ جی جی اچھا، ذکر کو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا سا اور کھولیں، اس کے بعد ہم یہ تمام چیزیں، سوالات رکھیں گے کہ طریقہ کار کیا ہوگا، نصیحت ہمیں کیسے ملتی ہے، پھر وہ نصیحت فائدہ مند کیسے ثابت ہوتی ہے، اس کا ذریعہ قرآن اور صاحب قرآن ہوں گے، یقیناً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سوالات آئیں گے۔ لیکن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اب وہاں بھی ذکر آیا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو اللہ کا ذکر کر دینا کافی ہے نصیحت کے لیے، یا اللہ کے ذکر کو وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے نا کہ قرآن کریم کو نازل ہم نے کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ تو قرآن کریم کا جو ذکر ہے اس کے ذریعے ہی نصیحت ہوگی۔ ارشاد ماشاءاللہ، کئی باتیں آپ کے سوال میں شامل ہو گئیں، یعنی کہ نماز، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14، اقیم الصلاۃ للذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو ذکر کا ترجمہ اسی لیے میں نے کیا تھا کہ اللہ کو دل میں حاضر رکھنا۔ اب دل میں حاضر رکھنے کے لیے کئی طریقے ہوں گے، جن میں سے ایک بڑا طریقہ نماز ہے کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ جو آپ نے سورہ ہجر کی آیت تلاوت کی ہے، جو حفاظت قرآن کے تعلق سے دلچسپ نکتہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے الذکر قرار دیا، قرآن کریم ہی الذکر ہے، اور قرآن کی شان یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ خود اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ نماز ذریعہ ذکر ہے، اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، اذکار پڑھتا ہوں، تسبیحات پڑھتا ہوں، یہ ذرائع ذکر ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر نہیں بلکہ الذکر بھی قرار دیا۔ تو کلام قرآن ہمارا ایمان ہے کہ بعین ہی یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں جو جبریل امین کے ذریعے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئے۔ ہاں، آپ کا اگلا یہ سوال کہ کیا تذکیر کا ذریعہ بھی قرآن حکیم ہوگا؟ ہاں، تذکیر کا، یاد دہانی کا، بشارت کا، انذار کا، تبلیغ کا اولین ذریعہ خود قرآن حکیم ہے۔ اور آپ کا بجا سوال ہے، میں چاہتا ہوں اس کو اور ایلیبوریٹ کیا جائے، ہم اس کو اور سادہ الفاظ میں کہتے ہیں، دعوت کا کام کرنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، اولین ذریعہ اس فریضے کو انجام دینے کا خود قرآن حکیم ہے۔ سورہ قوف کی آخری آیت 26 پارے میں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی قرآن کے ذریعے تذکیر کیجئے اس کو جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہو۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 97 ہے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اے نبی علیہ السلام آپ کی زبان پر ہم نے قرآن کریم کو آسان کیا، اس کے ذریعے بشارت دیجئے اللہ کے نیک بندوں کو، متقین کو، اور اس کے ذریعے ڈرائیے، خبردار کیجئے جھگڑالو قسم کے لوگوں کو۔ اور تو اور مشہور آیت آپ بھی بہت تلاوت کرتے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ پر نازل ہوا اس کی تبلیغ کر دیجئے، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، بالفرض محال اگر اس کی تبلیغ نہ ہوئی تو رسالت کا حق ادا نہ ہوگا۔
اور حد یہ ہے مکہ مکرمہ میں لوہے کی تلوار تو نہیں چلی، قرآن کی تلوار چلی ہے۔ مکے کے جہاد کو قرآن کریم کیسے بیان فرماتا ہے؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جہاد کیجئے، بڑا جہاد قرآن حکیم کے ذریعے۔ ان ساری باتوں کا حاصل تذکیر، بشارت، انذار، تبلیغ اور جہاد، مکی دور کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سارا کام قرآن پاک کہتا ہے قرآن کریم کے ذریعے سے ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے بھائی ساتھی افراد اجتماعیتیں دعوت کے کام کے لیے، تبلیغ کے کام کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ جو اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اللہ کے اس کا اجر انشاءاللہ محفوظ ہوگا۔ البتہ اس بات پر توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس دعوت اور تبلیغ کے لیے میری بات وہ پیچھے رہے، میرے رب کی بات آگے رہے، سبحان اللہ، میرے رسول علیہ السلام کی بات آگے رہے، اور میں تابع ہو کر بات کروں گا تو انشاءاللہ بات میں خیر ہوگی۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ کچھ اپنی باتیں، کچھ اپنے ملفوظات، کچھ اپنی کمپائلیشنز وہ آگے آ گئیں، اور رب کا کلام شاید اس کو وہ اہمیت، بلکہ یقیناً وہ اہمیت نہیں دی جا رہی جو کہ اس کا تقاضا۔ اس کے لیے میں نے اتنی ساری آیات پیش کرنے کی کوشش کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نصیحت کی جائے قرآن کریم کے ذریعے۔ اچھا، اب وہ کس انداز سے کی جائے گی؟ الحم سے لے کے والناس تک وہ ہم آپ سے پوچھیں گے، لیکن اس سے قبل یہ ذکر کا لفظ ایک اور جگہ آیا ہے، وہ کن معنوں میں آیا ہے وہ ہمیں بتا دیجئے آپ، کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اللہ کی یاد جس پر آپ نے بہت زور دیا، جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنا کرم فرماتا ہے کہ اللہ ہمیں یاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض مفسرین نے لکھا، بلکہ اکثر اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ بھائی مجھے خوب معلوم ہے کہ میرا ذکر وہاں کب ہوتا ہے۔ ٹھیک، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میں اگر یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں میرا ذکر کتنا ہوتا ہے تو میں یہ دیکھوں کہ اس کا ذکر یہاں کتنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جتنا میں اس کو یاد رکھوں گا وہ مجھے یاد رکھے گا۔ آپ کی اجازت سے ہماری ناظرین کی دلچسپی کے لیے ایک اور مقام پیش کر دوں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45، اس کا ایک حصہ سب کو یاد ہے ماشاءاللہ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور وہاں 21واں پارہ شروع ہوتا ہے اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اے نبی جو کتاب میں سے نازل کیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کیجئے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے۔ تلاوت قرآن پاک ہے ہی اللہ کا کلام، ذکر ہی ذکر ہے۔ نماز ایک معین طریقہ ہے اللہ کی یاد کا، لیکن تلاوت کے آداب ہیں۔ نماز کے آداب معین، اوقات، دیگر امور بھی ہیں، لیکن ذکر الہی مستقل مطلوب ہے، جس میں ذکر لسانی بھی آ جائے گا، مستقل اللہ کا ذکر، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ تلاوت کے بعد، نماز کے قیام کے بعد بھی اللہ فرماتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے۔ جمعے کی نماز ادا ہو گئی، بڑے اہتمام کے ساتھ گئے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ نماز مکمل ہو گئی، جاؤ کاروبار کرو، جو کچھ کرنا ہے کرو، لیکن اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ حج کے اعمال مکمل ہو گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے مشرکین مکہ، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ سورہ قوف کے آخر میں ہے 5 وقتہ نمازوں کی طرف اشارہ، اور اللہ فرماتا ہے وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تو تلاوت معین معاملہ، نمازیں معین معاملہ، اعمال عبادت معین معاملہ، مگر ذکر حج کے بعد بھی ذکر، نماز کے بعد بھی ذکر، جمعے کے بعد بھی ذکر، تلاوت کے بعد بھی ذکر، نمازوں کے بعد بھی مستقل اللہ تعالیٰ اس کی ترغیب دلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نصیحت کیجئے ایمان والوں کو، یہ ان کے لیے مفید ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ وضاحت سے بات فرما رہا ہے، اس بالکل سمپل بات۔ اب سوال میرا کہ الحم سے لے کے والناس تک قرآن کریم موجود ہے ہمارے پاس، اور پھر سیرت صاحب قرآن وہ بھی موجود ہے ہمارے پاس، دونوں جڑے ہوئے ہیں آپس، دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ اور سیرت کی پہلی کتاب قرآن کریم، اللہ اکبر۔ اور وہ سیرت بیان کرنے والا کون؟ رب کائنات، رب کائنات، اللہ اکبر۔ اب نصیحت کی جا رہی ہے، تو نصیحت کرنے کے مختلف انداز ہوں گے، مختلف لیولز ہوتے ہیں، مدارج ہوتے ہیں۔ کلم الناس علی قدر عقولہم کی بات ہی میں نے انٹرو میں عرض کی تھی آپ کی خدمت میں۔
حکیمانہ انداز ہونا چاہیے، لیکن انداز سے پہلے ایک داعی دین کو، ایک مبلغ کو قرآن کریم کا جاننا اس کے لیے کتنا ضروری ہے۔ جب وہ بات کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو عالموں کا رب ہے۔ تو یہاں پر اللہ کی حمد سے کیا مراد ہے، تعریفوں سے کیا مراد ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک سب نے اللہ کی حمد کی نا۔ ہم اور آپ امتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو وہ کون سی حمد باقی تھی اللہ کی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا؟ ہاں، اس انداز سے میری حمد کرو۔ بجا اس میں دو تین پہلو ہیں آپ کے سوال میں۔ پہلی بات جیسے آپ نے فرمایا کہ الحمد سے لے کے والناس تک اس کو معلوم ہو، اور آپ بات فرما رہے ہیں ایک داعی دین کے حوالے سے، ایک مبلغ دین کے اعتبار سے۔ اچھا، اس بات کی کلیئرٹی کی بھی ضرورت ہے کہ امت میں ہر شخص عالم نہیں ہوگا، مفتی نہیں ہوگا، خطیب نہیں ہوگا، امام نہیں ہوگا، لیکن داعی ہر امتی نے بننا ہے۔ یہ امت کھڑی ہی اس کام کے لیے کی گئی ہے کہ ہر شخص امت کا داعی بنے گا، مبلغ بنے گا۔ عالم کچھ لوگ بنیں گے، خطیب کچھ لوگ بنیں گے، ائمہ کچھ لوگ بنیں گے، مفتیان کرام کچھ لوگ بنیں گے، لیکن دعوت کا کام ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ ہم کچھ لوگوں کے حوالے کر کے بریو ذمہ نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی بات آپ نے فرمائی۔ گویا قرآن کریم کا علم حاصل کیے بغیر بھی ایک امتی داعی دین ہو سکتا ہے۔ ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچا دو میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت ہو، یعنی جو بات میرے علم میں آ جائے اس کی دعوت تو میں دینا شروع کر دوں۔ جو معاملہ مجھ سے میں ایک باپ ہوں تو اپنی اولاد کو دین کی بیسکس تو سنانا شروع کر دوں۔ ہو سکتا ہے مجھے ابھی more than 6000 آیات کا ترجمہ بھی نہ آتا ہو، لیکن دین کی بیسکس اگر مجھے آتی ہیں تو میں یہ انتظار نہیں کروں گا کہ میں 6000 آیات کا پہلے ترجمہ پڑھ لوں، پھر اس کی میں تفسیر پڑھ لوں، پھر اس کی تشریحات کو پڑھ لوں، پھر ان کو ازبر کر لوں، تھوڑا گہرائی میں تدبر بھی کر لوں، پھر میں دعوت دین کے کام کے لیے کھڑا ہوں گا۔ نہیں، ہاں، مجھے اگر فتویٰ دینا ہوگا تو اس کے کئی پری ریکویزٹس ہوں گے، مجھے اگر فقہی مسائل بیان کرنے ہوں گے اس کے کئی پری ریکویزٹس ہوں گے، مجھے اگر حج عمرے سے متعلق کچھ مسائل بیان کرنے ہوں گے اس کے لیے کچھ پری ریکویزٹس ہوں گے۔ لیکن مجھے اگر لوگوں کو یار خدا کو مان لو، یار آخرت کی فکر کر لو، یار موت کو یاد کر لو، یار اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، یہ پڑوسی کا حق تو نہ مارو، یہ ناپ تول میں کمی تو نہ کرو، اس کے لیے مجھے کوئی بہت بڑا عالم فاضل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دعوت دین پوری امت کے کرنے کا کام ہے۔ ہاں، دین کا باقاعدہ علم، فتویٰ دینے کے قابل ہو جاؤں، تفسیر لکھنے کے قابل ہو جاؤں، سبحان اللہ، فقہی مسائل بیان کرنے کے قابل ہو جاؤں، یہ اسپیسیفک جابز ہیں، یہ اسپیشلائزیشن والے گوشے ہیں، مگر دعوت کا کام انیسا وہ ہر امتی نے کرنا ہے۔ اور سچی بات عرض کروں، ہم میں سے ہر بندہ داعی ہے، ہر بندہ دعوت دے رہا ہے، شر کی دے رہا ہے، خیر کی دے رہا ہے، ایک الگ بات ہے، ہر بندہ دعوت دے رہا ہے اور خاموش مبلغ ہے۔ اذان کی آواز آتی ہے، 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، گپے چل رہی ہیں، باتیں چل رہی ہیں اور کچھ بھی چل رہا ہے، ایک اٹھ کے چلا جاتا ہے، کچھ نہیں کہتا، وہ دعوت دے کر گیا، یار یہ چیز امپورٹنٹ نہیں، اللہ کا حکم امپورٹنٹ ہے، اور انتہائی ادب سے باقی 3 بیٹھے ہوئے کیا دعوت دے رہے ہیں؟ لگے رہو اسی کے اندر، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ 4 نے کچھ نہیں کہا ہے، وہ بھی دعوت دے کر گیا اور یہ تینوں بھی دعوت دے رہے ہیں۔ تو ہم مانے یا نہ مانے، ہر بندہ اپنی جگہ داعی ہے، مبلغ ہے۔ ہاں، ہم اور آپ جو کلام کر رہے ہیں اس پروگرام میں جو بات ہو رہی ہے وہ داعی دین کے اعتبار سے ہو رہی ہے۔ البتہ having said this کہ اس کا پری ریکویزٹ اتنا نہیں ہے جتنا عالم اور مفتی بننے کے لیے، لیکن سبحان اللہ، بندوں کو رب سے جوڑنے چلے ہیں نا، تو بھائی بندوں کے رب نے کلام بندوں کے لیے عطا فرمایا، کیا اس کو بائی پاس کر کے دعوت کا کام کرو گے؟ اور اس کلام کے مقابلے میں تمہارے کلام کی کوئی اہمیت ہوگی؟ تو اب ہم کہیں گے دعوت کا کام شروع کرو، دعوت کا کام بسم اللہ کرو، لیکن اپنے علم دین میں، بالخصوص علم قرآن میں
اضافہ کرنے کی کوشش کرو. کیوں؟ تمہیں مخلوق میں سے ہر طرح کے لوگ میسر آئیں گے اور وہ خالق مخلوق کو اچھی طرح جانتا ہے. تو بجائے اس کے کہ تم ری انوینٹ دا ویل کرنے کی کوشش کرو اور اپنے تئیں دلائل کے انبار تلاش کرنے کی کوشش کرو، خالق کے کلام کو استعمال کر لو جس سے بڑھ کر کوئی اپنی مخلوق کو جاننے والا نہیں ہے. اس کے کلام کو آگے بڑھاؤ گے تمہارے لیے دعوت کا کام کرنا آسان ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ اقبال کہہ گئے ہیں نا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو علم اور کردار، اپنا کردار ایسا ہو کہ جو مبلغ کا کردار ہو، اور اپنے حصے کا کام ایک آیت پہنچا دو اگر تم پہنچا سکتے ہو. آپ کی بات بلند ہوتی ہے. جی، اپنے حصے کا کام بھی کرنا ہے اور کردار کی گواہی. اور عرض کر دوں کہ کردار کی گواہی اگر موجود ہوتی ہے نا تو پھر الفاظ کے بیان کی ضرورت کم پیش آتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ آدمی جو دین کی دعوت دے رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، تو اس میں اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں، یہ ہماری خیر خواہی چاہ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ بھی پری ریکویزٹ ہے جو آپ فرما رہے تھے نا، کن کن باتوں کا خیال. پیغمبروں کے بیان میں ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ بات بیان فرماتا ہے. ہر پیغمبر نے کہا ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ. یار بھائی، تمہارے سامنے جو بات پیش کر رہا ہوں اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا تم سے، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو رب کائنات کے ذمہ کرم پر ہے. مجھے تم سے کچھ مطلوب نہیں سوائے اس کے کہ تمہاری خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ یہ بات تمہارے سامنے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. تم ہی میں نے عمر گزاری، یہ بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا. تو 40 سال کردار کی گواہی آئی نا، کردار کی، پھر الفاظ کی دعوت آ رہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب قرآن کریم کو نصیحت کا ذریعہ بنانا ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ قرآن کریم کی ہم کوئی خاص آیات لیں گے، قرآن کریم کے جو بڑے مضامین ہیں ان کو اٹھائیں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے. نتیجہ ملے نہ ملے، ہمارا کام صرف اپنی بات کو پہنچا دینا ہے. طریقہ کار کیا ہوگا؟ روڈ میپ کیا ہے؟ جی، آپ نے ایک درمیان میں 2 مرتبہ نبی اکرم علیہ السلام کا قول پیش فرمایا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم. جی جی، لوگوں سے کلام کیا جائے ان کے فہم کے مطابق. اب دیکھیے، اللہ کے کلام کا حسن اور اعجاز ہے. میرا 10-15 سال کا بیٹا بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور میرے کوئی بزرگ بھی جو 80 برس کے وہ بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اور میں بھی اپنی فہم کے مطابق. ہر بندہ اپنے فہم کے مطابق لے رہا ہوگا. اللہ کے کلام کا اعجاز ہے، وہ خالق ہے اور اس نے مخلوق، ساری مخلوق کے لیے کلام نازل فرمایا. تو اس میں بلٹ ان میکینزم موجود ہے کہ اگر یہ پہنچے گا نا تو ہر ایک اپنے فہم استعداد کے مطابق لینے کے قابل ہوگا اس سے انشاءاللہ. ہیونگ سیڈ دس، ایک بات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بیان فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اول شراب کی ممانعت اور سود کی ممانعت اور جوئے کی ممانعت اور اس طرح کے دیگر احکامات اگر اللہ نے اول عطا کر دیے ہوتے تو لوگوں کو بڑا مشکل ہو جاتا عمل کرنا. لیکن اللہ نے اول ایمانیات والے بیانات پہلے عطا فرمائے. مکی صورتوں میں اکثر ایمانیات کا بیان آتا ہے، توحید کے دلائل آتے ہیں، رب کی معرفت اور عظمت و محبت کا ذکر آتا ہے، آخرت کا ذکر آتا ہے، کچھ اخلاقی ہدایات کا بیان بھی. پہلے ایمان بنا ہے، فکر آخرت پیدا کی گئی ہے، اللہ کی محبت پیدا کی گئی ہے، پھر احکام کا تقاضا سامنے ہے. گو کہ اب قرآن پاک کی ترتیب یہ کہ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے، پھر مدنی صورتیں، پھر مکی صورتیں، مدنی صورتیں. یہ بھی اللہ کی مشیت، حضور نے اس طرح بیان فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح امت لے کر چل رہی ہے. اور اس کا حسن یہ ہے، مکی صورتیں، مدنی صورتیں، مکی مضامین، مدنی مضامین مستقل آتے چلے آتے. ہاں یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ جن افراد سے ہم کلام کر رہے ہیں ان میں کس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے سامنے کن موضوعات کو زیادہ لانے کی ضرورت ہے. ابھی ہم ایسے نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں مثال کے طور پر کہ جن کا ابھی شادی کے معاملات سے بھی تعلق نہ ہوا، ذرا لیٹر آن کی بات ہے، تو ممکن ہے کہ ان کے سامنے نکاح سے متعلق، طلاق سے متعلق امور ابھی نہ آئیں، ممکن ہے کچھ عرصے کے بعد آ جائیں. لیکن ان سے جو اخلاقیات کے متعلق موضوعات ہوں گے، شرم و حیا کی حفاظت سے متعلق موضوعات ہوں گے، اور امت سے جو کردار مطلوب ہے اس کردار کے تقاضوں سے متعلق جو امور ہوں گے، اگر وہ ان کے سامنے رکھے جائیں تو زیادہ احسن بلکہ بہتر بات ہوگی. اور اس کو ہم سمجھیں گے کہ ذرا ان کے دل کی آواز بھی ہوگی، ان کی ذہنی سطح کے مطابق کلام ہوگا. تو یہ بھی اگر خیال رکھا جائے کن سے کلام ہو رہا ہے. پھر کلام کا انداز، یہ جو ہے نا علی قدر عقولہم،
میں اگر ایسے لوگوں کے درمیان میں گفتگو کر رہا ہوں جو مالی اعتبار سے خاصے کمزور ہیں تو ان کے سامنے انفاق کے بڑے بڑے تقاضے نہ رکھے جائیں. ان کے سامنے یہ بات رکھی جا سکے کھجور کا دانہ بھی راہ خدا میں دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو تو بچانے کی کوشش کرو. سبحان اللہ. اسی طرح میں اگر ان لوگوں کے درمیان کلام کر رہا ہوں کہ جو جدید علوم کو بھی جانتے ہیں اور ان سے اگر ان کی اس زبان یہ ٹرمینالوجی میں کلام کیا جائے تو شاید ان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے میری گفتگو اردو میں چل رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے کچھ انگریزی کے الفاظ مجبوری میں کہہ رہا ہوں ایسے ہوں کہ جو اگر میں استعمال کر دوں تو ان کو بات سمجھنا آسان ہو جائے گی. تو یہ بھی اعلیٰ قدری عقولہم والی بات ہو جائے گی. اور اگر میں ایسے طبقات سے بات کر رہا ہوں کہ جو معاشرے کے با اثر طبقات ہیں تو وہاں میں کہانیاں اور حکایتیں یہ بیان نہ کروں, ان سے دلائل کی سطح پر کلام کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ قرآن پاک خود ایک جگہ ذکر کرتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ کی طرف پکاریے, دعوت دیجئے دلائل کے ساتھ. حکمت کا ترجمہ دلائل کیا گیا اور عمدہ واعظ و نصیحت کے ذریعے. عوام کے ذہنوں میں زیادہ فلسفیانہ مباحث نہیں ہوتے, وہاں وہ بات کی جو دل سے بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, واعظ و نصیحت کا انداز کفایت کرے گا. مگر ایک معاشرے کا انٹلیکچول طبقہ ہوگا, غور و فکر کرنے والا طبقہ ہوگا, وہاں صرف حکایات اور قصوں سے بات نہیں چلتی, وہاں دلائل کی سطح پر بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایک طبقہ معاشرے میں ایسا بھی ملتا ہے جو فتنہ پرور قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو نہ مانتے ہیں نہ ماننے دیتے ہیں, تو ان سے جدال کرنا پڑے گا, ڈیبیٹ کرنی پڑے گی, مباحثہ کرنا پڑے گا, ان کے اعتراضات کے جوابات دینا پڑیں گے, لیکن قرآن پاک کہتے ہیں احسن انداز سے, بہترین انداز سے. تو کبھی قرآن حکیم افراد اور گروہوں کی کیٹیگرائزیشن بھی کرتا ہے اور کبھی قرآن حکیم واقعات بھی ذکر کرتا ہے, تمثیلات پیرابلز بھی بیان کرتا ہے, عقلی دلائل بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے, تاریخ کے واقعات بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے. تو اگر قرآن کریم کو مستقل لے کر چلیں گے تو یہ سارے پہلو ہمارے دعوت کے اسلوب میں سمو لیے جائیں گے اور یوں دعوت کا عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. طریقہ کار, حکیمانہ انداز, شائستگی, خیر خواہی وہ دعوت کے کام میں نظر آئے. دو کیٹیگریز اگر ہم اسے بنا لیتے ہیں, ایک چیز تو یہ ہے کہ کریکٹر بلڈنگ, کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ قرآن کریم یہ ایک انسان کو دیکھنا کیسا چاہتا ہے, کون کون سی فضیلتیں ہیں جو تم میں ہونی چاہیے اور کون کون سے رذائل ہیں جو انسان کے اندر سے نکل جانے چاہیے. ایک تو یہ ایک بڑا کینوس ہو گیا کہ انسان ایسا ہو کہ بس یہ زمین پر یہ نمائندہ ہے دین کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن دوسری بات ایک تو یہ کہ اس انداز سے نصیحت کی جائے لوگوں کو, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی بات جو قرآن کریم فرما رہا ہے, اور بہت ساری آیات ہیں اس ذیل میں. نصیحت کا ایک طریقہ اور بھی کہ جو ابھی آپ نے بات فرمائی کہ اگر میں ججز سے بات کر رہا ہوں تو میں قرآن کریم کی وہ آیات جن کا تعلق عدل سے ہے, قسط سے ہے, تو میں وہ آیات ان کے سامنے پیش کروں کہ دیکھو قرآن کریم اس انداز سے نصیحت کر رہا ہے. اگر میرا تعلق گفتگو کا بن رہا ہے عسکری شعبے سے, میرے سامنے جنرلز بیٹھے ہوئے ہوں, تو میں پھر یہ نرمی کی باتیں وغیرہ نہیں, اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ لے کر آؤں گا کہ جناب یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا. پھر قرآن کریم کی وہ آیت سامنے آئے گی کہ اللہ اکبر, یہ جو سرحدوں کی حفاظت کرنے والے کے تعلق سے قرآن کیا فرما رہا ہے وغیرہ وغیرہ. پارلیمنٹیرینز ہیں, علماء ہیں, کہ علماء میں جو گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ علماء کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے, تو ایک عام آدمی کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ علماء میں نہیں ہوتی. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اس میں خشیت کیا ہوتی ہے؟ خشیت علماء میں ہوتی ہے, تو علماء یا علماء ہی میں ہوتی ہے, تو خشیت وہ حاصل کر رہے ہیں یا نہیں. تو دو طریقے ہیں نا. تو آپ یعنی آپ اس تعلق سے کیا فرمائیں گے کہ عامت الناس کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور جو ہمارے خاص شعبے ہیں ان کے تعلق سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی پچھلی بات کا ایک تسلسل میں کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء, کیا خشیت فقط علماء ہی میں ہوتی ہے
اس کو ایک اور انداز سے بھی دیکھ لیں، خشیت والے ہی علماء کہلانے کے مستحق سبحان ہوتے اللہ، ہیں۔ سبحان اللہ، خشیت خداوندی ہے ٹھیک ہے، تو واقعتاً علم نے نفع دیا ہے، سبحان اور اللہ، علم کے ڈھیر اور انبار لگے ہوں، خشیت خداوندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کردار کا بگاڑ اگر آ رہا ہے جی، تو یہ کوئی علمیت نہیں ہے۔ اللہ سبحان تعالیٰ اللہ، محفوظ رکھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دو دعائیں، اللہم انی اسألک علما نافعا، اور دوسری اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو نفع دینے والا ہو، اور دوسری حدیث میں دوسری دعا، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اے اللہ ایسے علم سے جو نفع دینے والا نہ ہو۔ تو جو علم خشیت الہی پیدا نہیں کر رہا، تو ہو سکتا ہے علم میں مسئلہ نہ ہو، علم والے کی نیت کے اندر کھوٹ آ گئی ہو، تو یہ علم اس کو اب وہ فائدہ نہیں دے رہا۔ ایسے علم سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آپ نے جو دو کیٹیگریز بیان فرمائی، بالکل صحیح بات ہے، ایک ہے عمومی انداز سے کلام کا معاملہ، اور ایک ہے خصوصی انداز سے کلام کا معاملہ، بالکل بجا ہے۔ ایک ہماری عمومی دعوت ہونی چاہیے، تبلیغ ہونی چاہیے، تذکیر ہونی چاہیے، واعظ ہونا چاہیے، نصیحت ہونی چاہیے، ایمانیات کا بیان، ایمان کی آبیاری کا بیان، یقین کو بڑھانے کی کوشش، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کی کوشش، فکر آخرت کا معاملہ، کردار کے درست ہونے کا معاملہ، اخلاق کے درست ہونے کا معاملہ، یہ گھر میں بھی مطلوب ہے، بازار میں بھی مطلوب ہے، آفیسز میں مطلوب ہے، تمام رویوں میں مطلوب ہے۔ یہ عموم کی ایک بات اور چلنی چاہیے، اور ایک خصوص کا معاملہ۔ اب میں جیسے عموم کی بات عرض کروں، یہ ہمارا ایک پروگرام ہے، دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے، ہر طرح کے طبقات کے لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ۔ اس میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، تو یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اصولی عمومی بات آ جانی چاہیے۔ میں جمعے کی خطابت کے لیے کھڑا ہوں، ایک اصولی عمومی بات آ جانی چاہیے۔ ہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی توفیق عطا فرمائے، یہ اللہ ہی کی عطا ہوتی ہے، اس اصولی عمومی بات میں بھی میں کبھی کبھی خصوصی بات بھی کر جاؤں، تاکہ ہر شخص کچھ نہ کچھ اس واعظ و نصیحت سے لے کر اٹھنے والی بات کرے۔ اور پھر جو آپ نے کیٹیگرائزیشن کی، اور وہ کیٹیگرائزیشن ہو جاتی ہے جب ایک آپ کی آڈینس کیٹیگرائزڈ ہوتی ہے۔ آپ جا رہے ہیں کسی آرم فورسز کے شعبے میں، آپ کو پتہ ہے کہ سامنے کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جا رہے ہیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ سامنے اساتذہ فیکلٹی ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جا رہے ہیں علماء سے کلام کرنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ اصحاب علم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہو گیا خصوصی معاملہ، تو وہاں تو بالکل پن پوائنٹ کر کے خصوصی طور پر اسی شعبے سے متعلق جو امور ہیں ان پر کلام ہونا چاہیے۔ اور جو پبلک فورم ہو، چاہے میڈیا پر ہم بیٹھے ہیں، جمعے کی خطابت ہے، عوام الناس میں کوئی جلسہ ہے، عوام الناس کے اندر کوئی خطاب کا موقع ہے، وہاں اصولی عمومی بات آئے، اور کبھی وہ ٹچ بھی آ جائے خصوصی والا، لیکن جب کیٹیگرائزیشن کے ساتھ آڈینس سامنے موجود ہو تو پھر تو انہی سے کلام کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول کا معاملہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی شعراء حضور کے پاس آئیں، وفود حضور کے پاس آئیں، تو حضور نے کہا اچھا کچھ پیش کرو، انہوں نے کچھ پیش کیا، اور حضور نے خطبہ اپنا پیش کیا جو معروف ہے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، پورا خطبہ حضور نے عطا فرمایا۔ اگلے اس فصاحت و بلاغت کو سن کر ہی دنگ رہ گئے۔ وہ جو مشہور جو پہلوان تھا، اس نے کیا کہا تھا حضور سے، مجھے آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، مجھے تو آپ پہلوانی کے اندر ہرا دے تو میں آپ کی بات کو تسلیم کر لوں گا۔ حضور نے کر ڈالا، 2-3 دفعہ اس کو آپشن دیا۔ یہ ہے خاص کیٹیگرائزیشن، اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور ایک اصولی عمومی بات کی بات ہے جو آپ نے پہلا تذکرہ کیا، اور پہلی کیٹیگرائزیشن کی، وہاں پر اصولی عمومی باتوں کو ہمیں بیان کرنا چاہیے، اور یہ حق ہے لوگوں کا، یہ جو اعلیٰ قدری عقولی میں نا، یہ لوگوں کا حق ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ صاحب، اب جب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں اپنی سوسائٹی پر نا، ٹو ڈوز کے حوالے سے نصیحتیں ہوتی ہیں، جس طرح آپ نے بات فرمائی، جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، آپ جو جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں، الحمدللہ کم از کم 5000 لوگ ہوتے ہیں اس اجتماع میں، ہونا چاہیے، اور پاکستان میں کوئی 2.5 لاکھ مساجد ہیں، وہاں یہ کام ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک عمومی رویہ۔ ایک اور انداز ہوتا ہے کہ جو مقتدرہ ہستیاں ہیں یا مقتدرہ شعبے ہیں، ادارے ہیں، جن کے پاس عنان حکومت ہے، ہمارے پاس ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، ہماری سول بیوروکریسی ہے، ہماری ملٹری بیوروکریسی ہے، وغیرہ وغیرہ، ہمارے تجار ہیں، ہمارے جو بزنس مین جو گروپ ہے ہمارا، یعنی وہ لوگ جو فیڈریشن کے لوگ ہیں، چیمبر آف کامرس کے لوگ ہیں، نصیحتیں، کیا ان کے لیے ہم نصیحتیں پہنچا رہے ہیں؟ قرآن کریم کی ان آیات کو ہم نے الگ رکھا ہے؟ ہمارے پاس جو اکنامکس کے مسائل ہیں، بہت بڑا موضوع ہے اکنامکس،
معاشیات چلانی ہے ہمیں، اور آج چلانی اور آج چلانی ہے، لمحے موجود میں چلانی ہے کہ اس ماحول میں زندہ کیسے رہا جاتا ہے بہترین معیشت کے ساتھ۔ کاد الفقرہ ان یکون کفرا، اللہ اکبر، یہ مفلسی کفر تک لے جاتی ہے، اللہ اکبر۔ تو بتایا جائے کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ارتکاز دولت نہ ہو، دولت تمہارے معاشرے میں چند مالدار افراد تک نہ رہے، سرکولیشن آف ویلتھ ہو۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں، پاکستان کے معاشروں کی ہم بات کرتے ہیں، انہیں ہم بہت جانتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ایک عمومی رویہ ہمارا ہے کہ ہم نے بات کی اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ہم نے بات کی امر بالمعروف کی بات کی، ونہی عن المنکر کی بات کی، وغیرہ وغیرہ، بہت اچھی بات، بلکہ نیکی کا حکم تو دیا جا رہا ہے، برائی سے روکا نہیں جاتا، یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے۔ ارشاد۔ کئی باتیں آپ کی گفتگو میں جمع ہو گئیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو مقتدر طبقات ہیں، با اثر طبقات ہیں، ان کی کیٹیگرائزیشن یا بہت سارے گروہوں کا آپ نے ذکر بھی فرمایا، بالکل آپ کی بات سے اتفاق ہے، اور یہ ایسی شے ہے کہ جو اللہ کے رسولوں کی زندگی میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ آپ تمام پیغمبروں کے واقعات جو قرآن پاک میں ذکر کیے جاتے ہیں، آپ دیکھیے وہ ہر رسول اپنے قوم کے سرداروں کے پاس گئے، سو مچ سو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جائیے فرعون کے پاس، وہ تو سرکشی پر اتر آیا۔ معلوم ہوا کہ سرکش لوگ اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، بھائی ایسوں کو بھی جا کر دعوت دینے کی، ان تک بھی دین کی بات پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہا ہے کہاں؟ فرعون کے پاس۔ لیکن ایک بڑا خوبصورت جملہ جو ہم سے مس ہوتا ہے قرآن پاک کا، دونوں کو بھیجا جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرنا، یہ عدم توازن ہم سے بھی ہو جایا کرتا ہے۔ بھڑاس نکالنے کا نام دین کی دعوت پیش کرنا نہیں ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا نصح و خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ دین پیش کرنا، یہ اصل میں تقاضا ہے۔ تو ان گروہوں سے بات ہونی چاہیے اور ان تک کلام پہنچنا چاہیے، اور ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا چاہیے، اور جو پوزیشنز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اس پوزیشن کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس پر بھی توجہ رہے۔ سو مچ سو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ، عمر بن ہشام ابو جہل کا نام ہے، یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اے اللہ ایک تو مجھے عطا فرما دے، ایک کو اسلام کی توفیق دے کر اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سرداروں کے پاس بھی گئے، آپ مکے والوں نے جو کچھ کیا وہ ہمارے سامنے، طائف کی طرف تشریف لے گئے، وہاں کے سرداروں کے پاس حضور گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مقتدر طبقات تک بات کو پہنچانا دین کی، یہ تو پیغمبروں کا مشن ہے، اور اللہ سے مانگنا اللہ یہ عطا کر دے، اس کو ایمان کی دولت دے دے، یہ تو رسول اللہ کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی بات بجا ہے کہ اس حوالے سے ہم سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے، اور ایک ہوتے ہیں علماء سوء، دنیا پرست قسم کے علماء، دنیا پرستوں کا جانا ہوا کرتا ہے مقتدر لوگوں کے پاس اپنے دنیاوی مفادات کے لیے، لیکن جو حق پرست ہوتے ہیں وہ اللہ کی خاطر جاتے ہیں، اور ان کی نگاہیں لوگوں کے مال پر نہیں ہوتی، ان کی نگاہیں لوگوں کے دلوں پر ہوتی کہ ان دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، ایمان کی آبیاری ہو جائے، تو کتنے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نا، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوا کرتے ہیں۔ اگر یہ بادشاہوں میں، سرداروں میں، مقتدر طبقات میں دین آتا ہے تو عوام الناس کا بھلا ہوگا، لاکھوں لوگوں کو خیر کی طرف بڑھنے کا موقع ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت سارے شعبے گفتگو میں آئے، ایک شعبہ لے لیتے ہیں ہم مثال کے لیے، وقت بچانے کے لیے، ڈی ایم جی گروپ، سی ایس ایس کرتے ہیں لوگ، ڈی ایم جی گروپ لے لیتے ہیں۔ کمشنرز ہیں پورے پاکستان میں، ان کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، کیا ان تک دین پہنچایا جا رہا ہے اس انداز میں؟ یعنی جو آج کی آیت ہے کہ وَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ ظاہر ہے یہ سب مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، جتنے ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارے بیوروکریٹ ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں، تو ان تک قرآن کریم کو پہنچانا، ایک کمشنر تک قرآن پہنچا تو آپ دیکھیے کہ اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے۔ ایک اور بات جو بڑی دکھ سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارا فارن آفس ہے، یعنی ہمارے سے مراد پورے مسلمان ریاستوں کے سفیر دنیا بھر میں ہیں۔ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہمارا ملک، پہلی محبت تو پاکستان ہے نا ہماری،
دنیا کے ہر ملک میں مسلمان سفیر، ہمارا سفیر بیٹھا ہوا ہے، کیا ہمارے سفارت خانے اور ہمارے سفارتکار جنہوں نے CSS کیا تھا اور وہاں سے وہ پروموٹ ہوتے ہوتے تھرڈ سیکرٹری سے پہنچ گئے، اب وہ کونسل جنرل سے ہوتے ہوئے وہ ایمبیسڈر بن گئے یا ہائی کمشنر ہیں وہ کہیں، تو کیا ان کے ادارے میں یا اس بلڈنگ میں جو سفارت خانہ ہے وہ دین کی تبلیغ و اشاعت اور نصیحت کا کام کر رہا ہے؟ اور یہ تو میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ اگر 58 ملکوں کے سفارت خانے اور ان کے سینکڑوں ہزاروں سفراء یہ کام کریں تو امت کا کام کہاں پہنچے گا؟ ایسا ہی ہے نا جی؟ اللہ اکبر، لیکن اللہ اکبر۔ انیس صاحب غور طلب بات ہے کہ جو آج CSS کر رہا ہے وہ پیچھے سے اور بھی ایجوکیشن لے کر آیا۔ جی جی اس پورے نظام تعلیم میں اب ہم خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس نظام تعلیم میں یہ جو آپ کے سامنے قرآن پاک کا نسخہ رکھا ہوا ہے، جی جی اگر اس کا کمپلسری سبجیکٹ ہو جی اور وہ گریجولی اپنی اسکول لائف سے، کالج لائف سے، یونیورسٹی لائف تک جی قرآن حکیم ترتیب سے مستقل پڑھتا ہوا آئے ٹھیک اور اس کا بھی کمپلسری ایگزام ہو، جی جتنا وہ انگریزی کو ٹائم دے رہا ہے، جتنا وہ میتھس کو ٹائم دے رہا ہے، جتنا وہ اور اپنے اسپیشلائزڈ ایجوکیشن کے سبجیکٹ کو ٹائم دے رہا ہے، سب سے بڑا سبجیکٹ تو یہ ہے نا، سب سے بڑی کتاب تو یہ ہے نا، اگر اس کو وہاں پہ شامل رکھا جائے تو پھر یہ آپ کا میرا شکوہ کم یا بالکل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 1، اس سے کم تر پر یہ ہے اصل کرنے کا کام کہ دعوت کے کام کرنے والوں بشمول میرے ہم سب کے، ہمیں پورے معاشرے میں دعوت کو پھیلانا ہے، پورے معاشرے میں قرآن حکیم کو پھیلانا ہے، تو سعید روحیں جڑ جائیں گی جب قرآن حکیم سے، چاہے وہ بیوروکریسی کے اندر ہو، وہ ملٹری کے اندر ہو، وہ جوڈیشری کے اندر ہو، وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو، ان سب کو دعوت دینی۔ اگر سلیبس کا پارٹ نہیں بناتے تو مجھے کس نے روکا میں ان کو دعوت پیش کروں؟ بہت اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے، کریکلم میں قرآن کریم شامل ہو۔ لیکن شیخ صاحب آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ وہی لوگ، وہی بچے اور بچیاں جب یونیورسٹی سے نکلتے ہیں، سسٹم کا حصہ بنتے ہیں، تو جتنا انہوں نے پڑھا ہوتا ہے دین اور قرآن، جب سسٹم کا پرزہ بنتے ہیں وہ تو سب پیچھے رہ جاتا ہے، کیونکہ انہیں بس اپنا فیوچر عزیز ہوتا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر ہوں میں، CSS کر کے آ گیا ہوں، اب مجھے ڈپٹی کمشنر بننا ہے، میری ACR خراب نہیں ہو، تو یہ سسٹم آدمی کو روند ڈالتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں کو کھا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو بانجھ کر دیتا ہے۔ تو ان کو علماء کے ذریعے، پارلیمنٹیرینز ہیں ہمارے، 340-42 بیٹھے ہوئے ہیں، 10-10 15-15 20-20 کہ جناب آئیے آپ 3 دن آپ علماء کے ساتھ رہیں گے، سیکھیں گے، اور اس طرح ان پارلیمنٹیرینز کو دین کی تعلیم دی جائے، انہیں بتایا جائے کہ اچھا تم صرف 3 دن ہمارے ساتھ لگا لو، ہم موٹی موٹی باتیں آپ جیسے لوگ انہیں سکھائیں، سمجھائیں، لیکن اس کے لیے شرط وہی ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن اور صاحب قرآن ترجیحات میں ہوں، جی ترجیحات میں ہوں۔ آپ نے جو فرمایا نا وہ سسٹم کا پرزہ بن جاتے ہیں، یہ کتاب انقلاب ہے، یہ فرد میں انقلاب برپا کرے گی، کرتی ہے، تو فرد بوسیدہ سسٹم کا پرزہ نہیں بنتا، سبحان وہ اللہ، بوسیدہ سسٹم کو بدلنے کی جد و جہد کا حصہ بنتا ہے۔ خدا را اس قرآن کو پھیلائیے، خدا را اس قرآن کو پھیلائیے، اس قرآن کو پھیلائیے۔ شیخ صاحب بڑا شکر گزار آپ کا، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خواتین حضرات، ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور ہم سب کو قرآن کریم کا علم منتقل کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، بہت بڑا موضوع، لیکن وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا۔ کوئز، کل ہم نے سوال جو رکھا تھا آپ کی خدمت میں وہ یہ تھا کہ مسلمان دوران حج میدان عرفات میں کب جمع ہوتے ہیں؟ درست جواب 9 ذی الحجہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں سب سے زیادہ کس پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یا حضرت یوسف علیہ السلام کا، یا حضرت آدم علیہ السلام کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343300980۔
ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ عبدالاحد صاحب ہیں گجرانوالہ سے۔ عبدالاحد صاحب گجرانوالہ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ضد انسان کو صحیح فکر اور رائے سے روک دیتی ہے۔ ضد انسان کو صحیح فکر اور رائے سے روک دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں پر